वबरकातुहू। आज बात करनी है कैप्टन सफदर साहब की, उनके बयान की, और कुर्बे क़यामत की निशानी है कि कैप्टन सफदर साहब का बयान आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यानी पूरा जो आज का हमारा वीलॉग होगा वो कैप्टन सफदर साहब के बयान पर होगा, और ये वाकई कुर्बे क़यामत की निशानी है। इस पर सबसे पहले मैं सारों से दिली माज़रत करता हूँ कि मेरी तरह आप भी बोर होंगे, लेकिन मज़े का बयान है तो सुनिएगा। कैप्टन सफदर साहब आपको पता है कि दामाद हैं नवाज शरीफ साहब के, शोहर हैं मरीम नवाज साहबा के, और जुनेद के वालिद हैं। जुनेद वही हैं जो हाउस ऑफ शरीफ के अगले सियासी बंदे हैं जो तैयार हो रहे हैं। तो कैप्टन सफदर साहब आपको पता है कि हमारी सियासत में अपनी हरकत सकनात, अपने बयानात, अपनी गुफ्तगू, अपनी तकरीरों के हवाले से हमेशा वो मौजू में रहते हैं और मौजू बहस रहते हैं। और वो कहते हैं ना, वो अनिल कुंबले जो भारतीय बॉलर था, वो शाहिद अफरीदी के हवाले से कहा करता था कि शाहिद अफरीदी को ना अपनी इज़्ज़त का ख्याल है ना दूसरे की। कभी ये होता है कि पहली बॉल पे या छक्का मार देता है या पहली बॉल पे बोल्ड हो जाता है, या अगले की बेइज्जती या अपनी बेइज्जती, लत्थी चढ़ी दी कोई नहीं। तो कैप्टन सफदर साहब भी हमारे ऐसे ही हैं, अक्सर छक्के मारते रहते हैं। और मेरा ये मानना है कि हाउस ऑफ शरीफ बड़े अक्लमंद लोग हैं। इन्होंने इनकलाबी रखा हुआ है नवाज शरीफ साहब को, मफामती रखा हुआ है शहबाज शरीफ साहब को, सॉफ्ट इमेज और मुस्तकबिल मरीम नवाज साहबा, और मज़हब के हवाले से या मजहबी वोट या राइट विंग को अट्रैक्ट करने के लिए कैप्टन सफदर साहब को। तो कैप्टन सफदर साहब ने बयान दिया है, एयरवाई को उन्होंने इंटरव्यू दिया, एयरवाई के नुमाइंदे से गुफ्तगू की और बड़े मज़े की बातें की। कैप्टन सफदर साहब ने कहा कि हम वोट को इज़्ज़त दो को बेइज्जत कर चुके हैं, और एक्सटेंशन देकर वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया हमने दफन कर दिया। यानी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर हमने वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया दफन कर दिया। अब वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया नहीं चलेगा। एक्सटेंशन को वोट देने वाले तमाम लीगी मुजरम हैं। फिर उन्होंने अपने मुस्लिम लीग पर तनकीद की और कहा कि लीडर के सामने खड़े ना होने वाले लालची हैं, चापलूस हैं, और घुटनों को हाथ लगाकर और चापलूसी करके और खुशामद करके MNA बन जाना भला कौन सी बड़ी बात है ये, और कौन सा जमहूरीपन है। फिर कैप्टन सफदर साहब ने कहा कि मिफ्ता भाई जो हैं मेरे भाई हैं और इनको दुख ना हो, लिहाजा मैंने यूथ विंग, मुस्लिम लीग यूथ विंग की सरबराही से इस्तीफ़ा दे दिया है। शाहिद खकान अब्बासी साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वो ओहदों से बड़े आदमी हैं। फिर उन्होंने कहा कि लोटा क्रेसी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो जीते इमरान खान के वोट पर और वो फिर जीतने के बाद दूसरी तरफ खड़े हो जाएं, ये ठीक नहीं है। फिर उन्होंने ये भी फरमाया कैप्टन सफदर साहब ने कि मैं मरीम नवाज़ को मुस्तकबिल करीब में वज़ीर आज़म बनता नहीं देख रहा, और इलेक्शन 2025 में होने चाहिए, और इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी पर जो मैंने बयान दिया था उस पर मुझे दुख है। मुझे वो बयान नहीं देना चाहिए था किसी की ज़ात के हवाले से या उनकी घर के हवाले से। तो हमारे अंदर भी तंजीम साजियों वाले मौजूद हैं और दूसरे लोग भी हैं। तो लोग जब सवाल करते हैं कि तंजीम साजी क्या है तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है, लेकिन हमारी सियासत में बहुत गंद हो गया है। फिर उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वरगलाया गया एक्सटेंशन और बाकी पॉलिटिकल फैसलों के हवाले से, और PDM इक़्तिदार में आने के हवाले से वो कह रहे हैं कि मियां साहब को वरगलाया गया, इनसे झूठ बोला गया, इनके साथ फ्रॉड किया गया। ये सब उस टीम ने किया जो मियां साहब को मिलते हुए उनके घुटने छूते हैं। तो ये बयान था लुब्बे लुबाब बयान, यानी टोटल उन्होंने जो बयान था उसके ये मेन पॉइंट्स थे। पहली बात तो ये है कि कैप्टन सफदर साहब ने जो बात कही कि हम वोट को इज़्ज़त दो को बेइज्जत कर चुके, या हम वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया हम खुद ही दफन कर चुके, बात ठीक है। और ये कैप्टन साहब सिर्फ एक्सटेंशन वाला मामला नहीं है। आपके उम्मीदवार सेनेट के यूसुफ रज़ा गिलानी ने जब बाप से वोट लिए थे उस वक़्त भी वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया दफन हो गया था। आपने जब MQM और को साथ मिला लिया था ज़्यादा रिश्वत और ज़्यादा लालच देकर या ज़्यादा सियासी ओहदों की रिश्वत देकर, उस वक्त भी वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया दफन हो गया था। आपने जब सिंध हाउस सजाया था
جس میں تحریک انصاف کے ایم این اے تھے رکھے گئے تھے، اس وقت بھی ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن ہو گیا تھا۔ آپ نے جب پنجاب میں عمران خان کی حکومت، عمران خان کے علیم گروپ، فارورڈ گروپ بنا کر، ترین گروپ بنا کر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، اس وقت بھی ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن ہو گیا تھا۔ اور آپ نے جب راجہ ریاض کو، یعنی منحرف اراکین پر مشتمل ایک ٹولے کو یا لوٹوں کو کے سربراہ راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنا کر قومی اسمبلی چلا رہے ہیں، تب بھی ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آپ دفن کر چکے ہیں۔ اور یہ راجہ ریاض وہی ہیں کیپٹن صفدر صاحب جنہوں نے 2023 کے الیکشن میں آپ سے ٹکٹ لینی ہے۔ اچھا، آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ اب ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نہیں چلے گا، اس لیے آپ بڑے عقل مند ہیں، آپ اگلے بیانیے پہ آ گئے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے سارے مسائل کا ذمہ دار ہیں وہ عمران خان ہیں، جن باجوہ ہیں، جن فیض حمید ہیں، جن جسٹس کھوسا ہیں اور جسٹس ثاقب نثار ہیں، اس لیے ووٹ کو عزت دو کا آپ پہلے ہی دفن کر چکے ہیں اور آپ اس سے آگے آ چکے ہیں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ایکسٹینشن کو ووٹ دینے والے تمام لیگی جو ہیں، مسلم لیگی، وہ مجرم ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ میاں صاحب کو ورگلایا گیا، ان سے جھوٹ بولا گیا، ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا، یہ سب اس ٹیم نے کیا جو میاں صاحب کو ملتے ہوئے ان سے گھٹنے چھوتی ہے۔ کیپٹن صفدر صاحب، اگر ہم یہ سچ ہے جو آپ بول رہے ہیں یا کھری بات ہے تو یہ آپ آدھا سچ بول رہے ہیں، آدھی کھری بات کر رہے ہیں۔ میاں صاحب کوئی اتنے چوچے بچے نہیں ہیں، چوچے بچے نہیں ہیں، روٹی کو چوچی نہیں کہتے، 3 مرتبہ وزیر اعظم بن چکے ہیں اور پچھلے 30-35 سال سے سیاست میں ہیں، اور انہوں نے مسلم لیگ پر جس طرح جنیجوں کو ہٹا کر قبضہ کیا اور جس طرح ساروں کا پتہ صاف کیا اب تک، وہ میاں صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح عین مشکل وقت میں کبھی جدہ چلے جاتے ہیں، کبھی لندن چلے جاتے ہیں، یہ میاں صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ تو میاں صاحب کو کسی نے ورگلایا نہیں تھا، کسی نے جھوٹ نہیں بولا، کسی نے ان کے ساتھ فراڈ نہیں کیا۔ میاں صاحب، کیپٹن صفدر صاحب، آپ کو شاید علم نہ ہو یا شاید آپ بتانا نہ چاہتے ہوں کہ ادھر سے 8 مسلم لیگی گئے لندن میاں صاحب سے ملنے۔ میاں صاحب، وہ جب میاں صاحب کے پاس بیٹھے ایون فیلڈ میں، تو میاں صاحب نے حسین نواز کو کہا کہ قرآن لے کر آؤ۔ حسین نواز قرآن لے کے آیا تو انہوں نے قرآن درمیان میں رکھا میاں صاحب نے، اور سارے لیگی سیاستدانوں کو، جس میں خواجہ آصف تھے، شہباز شریف تھے، رانا تنویر تھے، احسن اقبال تھے وغیرہ، ان ساروں کو کہا کہ قرآن پر، خرب دستگیر بھی سنائے کے تھے، تو قرآن پر حلف لو اور بتاؤ، جو میں مجھے حلف دے کر بتاؤ کہ جو میں آج آپ سے بات کرنے لگا ہوں یہ اپنے آگے لیک نہیں کرنی۔ تو انہوں نے ساروں نے پرومس کیا۔ تو اس کے بعد میاں صاحب نے کہا کہ ہم جن باجوہ کو ایکسٹینشن کا ووٹ دیں گے۔ سب حیران و پریشان رہ گئے۔ اس کے بعد جب واپس آ کر پارٹی کا اجلاس ہوا اور پارٹی کو کہا گیا کہ ہم نے ایکسٹینشن کو ووٹ دینا ہے، تو پارٹی کے جو کچھ لوگ ہیں وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے، تو ہم کیسے ووٹ کو جن باجوہ کو ایکسٹینشن دیں گے؟ جن باجوہ تو عمران خان کے ساتھ 1 پیج پہ ہیں، وہ تو عمران خان کو لانے والے ہیں، تو ہم ان کو کیوں ووٹ دیں؟ تو مجبوراً خواجہ آصف کو کہنا پڑا کہ یہ میاں صاحب کا فیصلہ ہے۔ جوید لطیف صاحب اس پہ بولے کہ کون سے میاں صاحب کا فیصلہ ہے، مطلب شہباز شریف کا یا نواز شریف کا؟ انہوں نے کہا جی یہ نواز شریف کا فیصلہ ہے، میاں نواز شریف کا۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں مانتے تو لندن فون کر کے پوچھ لیں، یہ انہی کا فیصلہ ہے۔ خیر، انہوں نے پھر ایکسٹینشن پہ مسلم لیگ نون نے ووٹ دیا۔ تو لہٰذا کیپٹن صفدر صاحب، یہ میاں صاحب نے جنازہ خود پڑھایا ہے ووٹ کو عزت دو کو، خود ان ووٹ کو عزت دو کی لاش کو قبر میں اتارا ہے، اور سارا کچھ رضامندی سے اور سارا کچھ سربراہی لیڈ کیا ہے ان سارے پروسیس کو، اور عمران خان کو ہٹانے میں، ان کو جن باجوہ کو ایکسٹینشن دینے میں، سندھ ہاؤس میں، علیم گروپ ترین گروپ میں، پنجاب حکومت عمران خان سے چھیننے میں، سب کچھ میاں صاحب کی مرضی شامل تھی، اور سارا کچھ وہ لیڈ کر رہے تھے اس سارے کو۔ اور عمران خان کو جب ہٹایا جا رہا تھا تحریک عدم اعتماد سے پہلے، لندن کی ملاقاتیں بھی میاں صاحب غیر سیاسی لوگوں سے اور سیاسی لوگوں سے عمران خان کو ہٹانے پر کر رہے تھے۔ اور ملک احمد خان جو اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ کے درمیان میں بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہے تھے، تو وہ کبھی لندن ہوتے تھے، کبھی شہباز شریف صاحب کے پاس، تو سب کچھ میاں صاحب کو پتہ تھا۔ باقی آپ کا یہ جگت ٹھیک ہے مفتہ صاحب نے، کہ مفتہ صاحب نے ایک ٹی وی میں ان سے جب پوچھا گیا کہ
کیپٹن صفدر جو ہیں وہ 55 سال کے ہیں اور یوتھ ونگ کے سربراہ ہیں، تو وہ اس پر اوانسے تھے، تو اچھا ہے آپ نے استعفیٰ دے دیا، یوتھ آگے آئے گی، آپ ماشاءاللہ اب یوتھ نہیں رہے۔ باقی مریم نواز کو مستقبل قریب میں آپ وزیر اعظم بنتا نہیں دیکھ رہے اس وقت، تو مستقبل قریب میں مسلم لیگ کو پہلے جتوائیں پھر آگے لے کے ہیں۔ ابھی تو عمران خان صاحب نے آپ کی منجی ٹھوک دی ہوئی ہے، تو ابھی پہلے تو مسلم لیگ کو اتنے سیٹیں لے کے آئے نا کہ اس پوزیشن میں آئے کہ کسی کو وزیر اعظم بنوا سکیں۔ باقی شاہد خاقان عباسی صاحب عہدوں سے بڑے آدمی، یہ آپ کی رائے ہے۔ الیکشن 2025 میں ہونے چاہیے، پتہ نہیں اب ادھور اس اسمبلی سے ترمیم کر رہے ہیں، 2030 میں کروا لیں۔ آپ کی تو خواہش ہے کہ تاحیات الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے جب تک عمران خان لیفٹ رائٹ نہیں ہو جاتا۔ اچھا، باقی آپ نے ٹھیک کہا کہ عمران خان کی ذاتی زندگی پر بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ باقی آپ کی پارٹی میں تنظیم سازی والے بھی ہیں اور بہت ساری آڈیو ویڈیوز والے بھی ہیں، لیکن میں ان پر بات نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک کہا آپ نے۔ اور اب یہ جو کیپٹن صفدر صاحب کا یہ بیان ہے، اس میں انہوں نے یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب کو ورگلایا گیا، ان سے جھوٹ بولا گیا، ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا، یہ اس ٹیم نے کیا جو میاں صاحب کو ملتے ہی ان کے گھٹنے چھوتے ہیں۔ تو یہاں شاعر کی مراد شہباز شریف اینڈ کمپنی ہے، یعنی شہباز شریف صاحب پر یہ ڈائریکٹ حملہ ہے۔ شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم قرار دیا ہے انہوں نے، جن باجوہ کو توسیع دینے پر شرمندگی کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان کی حکومت گرانے والے لوٹوں کے ذریعے انہوں نے اس پر کنڈیم کیا ہے، ایکسٹینشن دینے والے لیگیوں کو مجرم کہا ہے، اور میاں صاحب کو کہا ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا، وہ معصوم تھے، بھولے تھے۔ اچھا، اب اس 3 وجہ سے یہ بیان دیا جا سکتا ہے کیپٹن صفدر نے۔ ان 3 وجہ ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بیان دیا ہو۔ پہلا کہ دل کی بات کی ہو، دل کی بھڑاس کی ہو، بھڑاس نکالی ہو، کھری باتیں کی ہوں، جیسے بندہ کر لیتا ہے کبھی کبھار، کہ یار وہ کبھی کبھار ایسا وقت آتا ہے کہ وہ دل کی باتیں کر جاتا ہے، جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہ بول جاتا ہے، اور یہ انہوں نے کھری باتیں کی ہیں۔ تو اگر یہ بات ہے تو اس کا ایک تو چانس بڑا کم ہے، کیونکہ جتنا یہ ہماری سیاسی پارٹیوں میں گرفت ہوتی ہے مضبوط ان آقاؤں کی، سویلین ڈکٹیٹرز کی، یعنی بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے اگر کوئی 2-3 بیان ان کے خلاف دے دے تو پھر وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر بن جاتا ہے، اور ان سے بلاول کی ترجمانی بھی لے لی جاتی ہے، سینیٹرشپ بھی لے لی جاتی ہے، اور پھر پارٹی سے میں بھی ان کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر چودھری نثار ایک بیان دے دے تو ان کو اتنی طویل رفاقت کے باوجود ان کو نکال دیا جاتا ہے پارٹی سے۔ تو اس لیے یہ بہت کم چانس ہیں کہ انہوں نے دل کی باتیں کہی ہوں، کھری باتیں کہی ہوں۔ بھائی انہوں نے شام کو واپس گھر بھی جانا ہے، جہاں مریم نواز صاحبہ، حالانکہ آج ایک گونگڑوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے خبر بھی چھپی تھی کہ مریم نواز صاحبہ نے ان کو سرزنش کی، ان کو تنبیہ کی، اور کہا کہ آئندہ ایسے بیانات نہ دیے جائیں، ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ سارا کمپنی کی مشہوری ہے، تو لہٰذا یہ بہت، میں بتاتا ہوں کیسے کمپنی کی مشہوری ہے، لہٰذا یہ بہت تھوڑا چانس ہے کہ کیپٹن صفدر نے دل کی باتیں کی ہوں۔ اور لیکن اگر انہوں نے دل کی باتیں کی ہیں، کھری باتیں کی ہیں، سچی باتیں کی ہیں، تو آدھا سچ بولا ہے، آدھا سچ پھر بھی وہ چھپا گئے۔ آدھا سچ یہ تو کہا کہ یہ ہم نے غلط کیا، لیکن وہاں سے یہ نکال گئے کہ یہ انہوں نے یہ ڈالا شہباز شریف صاحب پر کہ سارا اس ٹیم نے غلط کروایا ہے، نواز شریف صاحب بے خبر ہیں، حالانکہ نواز شریف صاحب باخبر تھے اور ان کی مرضی سے سب کچھ ہوا۔ ایک تو تھا دل کی باتیں، کھری باتیں، سچی باتیں انہوں نے کی ہوں، بہت کم چانسز ہے۔ دوسرا ہے کہ انہوں نے شہباز شریف اینڈ فیملی اور شہباز شریف اینڈ کمپنی، یا شہباز شریف کے جو پارٹی کے اندر شہباز شریف کے حامی ہیں، ان پر اٹیک کیا ہو، اس کے چانسز ہیں، کیونکہ اس وقت ہاؤس آف شریف میں سیریسلی لڑائی چل رہی ہے نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان اور شہباز شریف اور ان کے خاندان کے درمیان، اور پارٹی کے اندر ایک تیسرا گروپ بھی بنا ہوا ہے شاہد خاقان عباسی کا، جس کی لائکنگ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے، جیسے مفتاح صاحب ہیں وہ بھی ان کے۔ اسی طرح یہ 2 دھڑے بن چکے ہیں کہ شہباز شریف دھڑا اور نواز شریف دھڑا، شہباز شریف خاندان اور نواز شریف خاندان۔ تو اس لیے حمزہ ابھی تک واپس نہیں آئے، وہ باہر ہی ہیں، اس لیے شہباز شریف جو ہیں وہ بیک فٹ پہ ہیں، اور بہت برا منایا گیا شہباز شریف اینڈ پارٹی، شہباز شریف اینڈ کمپنی یا شہباز شریف اینڈ فیملی میں، جب مریم نواز کو نواز شریف صاحب کے کہنے پہ انہوں نے پوری سینئر نیب صدر بنا دیا گیا اور چیف آرگنائزر بنا دیا گیا، تو
اتنا برا منایا گیا کہ شاہد خاقان عباسی نے استعفیٰ دے دیا نشین نائب صدارت سے اور کہا کہ مشاورت ہونی چاہیے تھی. اور اس سے پہلے خواجہ سعد رفیق بھی بولے کہ ایک شخص پارٹی میں اکلے کل تھوڑا ہوتا ہے. اپنے والد کی برسی پر نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ سارے فیصلے وہی کر رہے ہیں, پارٹیوں میں تو جمہوریت لاؤ اگر آپ جمہوریت پسند ہو تو, اور اگر ہم آج نہیں بولیں تو کب بولیں گے, قبر میں بولیں گے. اور انہوں نے پھر دوبارہ بھی شاید خواجہ سعد رفیق بولے تھے کہ یہ جو والد کے بعد بیٹا یا والد کے بعد بیٹی اور بیٹی کے بعد بیٹا, یہ جو موروثی سیاست ہے یہ چیچک زدہ جمہوریت ہے اور اس نے اصل جمہوریت کو روکا ہوا ہے, اور میں اس سے بڑا بد دل ہوں. اور اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو جب مہر بخاری نے پوچھا کہ آپ بھی ایم پی ہیں, ماریں آپ نے کھائی ہیں, جیلیں آپ کاٹی ہیں, لیکن جب وزیر اعلیٰ بننا ہوتا ہے حمزہ شہباز تو یہ کیوں, آپ کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں. اچھا, مفتاح اسماعیل صاحب بھی بول رہے ہیں کہ مجھے وزارت خزانہ سے ہٹانا, اسحاق ڈار کو لانا میری نالائکی, اسحاق ڈار کی لائکی, اور اسحاق ڈار کو قابل قبول ہونا میرا ناقابل قبول ہونے میں ایک ہی ہے, اور اسحاق ڈار کی ایک ہی قابلیت ہے, وہ ہے ان کا سمدھی ہونا نواز شریف کا. تو یہ وہ ابھی بھی تنقید کر رہے ہیں. تو اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب بولے, چودھری نثار بولے, اور اب یہ کیپٹن صفدر بولے. تو ایک اس کو کہہ سکتے ہیں. دوسری بات ہے کہ کیپٹن صفدر, پہلی بات کہ انہوں نے سچی باتیں کی ہوں, وہ بھی آدھا سچ بولا. دوسری بات ہے شہباز شریف اینڈ کمپنی, شہباز شریف اینڈ فیملی کو پر انہوں نے رگڑا ڈالا ہو یا سارا ملبہ ان پر ڈالنے کی کوشش کی ہو کہ نواز شریف اور مریم تو بے قصور تھے, ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ وہ کیا رہا تھا. سارا کچھ جو شہباز شریف صاحب نے کیا. کیپٹن صفدر صاحب, شہباز شریف صاحب کی کو ایک فل سٹاپ کامے کی ڈیوٹی نواز شریف لگاتے ہیں. شہباز شریف صاحب کی گرومنگ یا تربیت یہی ہوئی ہے کہ آپ نے رات کو پاؤں پڑھنا ہے اور میں نے مطلب نواز شریف نے دن کو انقلابی بننا ہے. جن کیانی کے ساتھ 12 ملاقاتیں ہوں, جن باجوہ کے ساتھ ملاقاتیں ہوں, یہ عمران خان کو ہٹانے میں بیک ڈور ملاقاتیں ہوں, یا پیچھے یہ سارا کچھ ہو, یہ سارا, اور نواز شریف کو باہر بھجوانا ہو, اپنے کیسز ختم کروانے ہو, یہ سارا شہباز شریف صاحب نے کیا اور نواز شریف صاحب کی مرضی سے کیا. اچھا, ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے کیپٹن صفدر نے دل کی باتیں کی ہوں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے سارا ملبہ نواز شریف اینڈ کمپنی پہ ڈال کے مریم اور نواز شریف کو بچایا ہو. تیسرا یہ ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ یا سوچ کر سمجھ کر پلاننگ کے تحت بیان دیا ہو, ایک بیانیہ جو اس کو تشکیل دی ہو کہ بھائی جان جو ہم سے غلطی ہوئی, جو ہم سے بلنڈر ہوا, جو ہم سے نے غلطی کی, جو ہم نے بلنڈر کیا, جو ہم نے ایکسٹینشن دی, جو ہم نے ووٹ کو عزت دو کو دفن کیا, جو ہم نے علیم گروپ بنایا, جو ہم نے ترین گروپ بنایا, جو ہم نے راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنایا, جو ہم نے سندھ ہاؤس سجایا, یہ سارا کچھ نواز شریف اور مریم کا اس میں کوئی قصور نہیں. یہ سارا کچھ ادھر شہباز شریف اور ان کے لوگوں نے کیا ہے, پارٹی نے کیا ہے, اور نواز شریف کا صاحب کو تو ورگلایا گیا ہے, ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے, ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ ہوا ہے. نواز شریف تو انقلابی ہیں, وہ تو ووٹ کو عزت دینے پہ یقین رکھنے والے ہیں, وہ تو اصولی ہیں, وہ تو نظریاتی ہیں, ان کا کوئی شعوری تعلق نہیں ہے اس سارے گند سے, وہ لا علم ہیں, وہ بے خبر ہے. تو کیپٹن صفدر صاحب یہ جھوٹ ہے, یہ فراڈ ہے. جو آپ اگر یہ بات ہے تو یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں اور ورگلا رہے ہیں اور ڈی ٹریک کر رہے ہیں لیگی کارکنوں کو. ایسی بات نہیں ہے. جو کچھ بھی ہوا ہے وہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہوا ہے. جو کچھ بھی شہباز شریف کرتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے کرتے ہیں, اور اس وقت نواز شریف اوکے نہیں کرتے جب شہباز شریف صاحب کی ہاں نہ آ جائے, تب تک شہباز شریف کوئی چیز اوکے نہیں کرتے. شہباز شریف صاحب تو کابینہ لے کر لندن پہنچ گئے تھے کہ بھائی جان ہن کی کریے. شہباز شریف صاحب نے تو مفتاح اسماعیل کو ہٹا دیا کہ اسحاق ڈار آ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے سمدھی. شہباز شریف صاحب تو ایک وزیر کو رکھتے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے. تو شہباز شریف کی ساری زندگی وزارت عظمیٰ ان کو کئی مرتبہ آفر ہوئی بقول شہباز شریف, تو انہوں نے نہیں لی بھائی کی محبت میں. اور شہباز شریف صاحب تو وہ ہیں مفاہمتی کہ جو کہتے ہیں میں الیکشن سے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن چکا تھا اور مجھے میری کابینہ کے نام فائنل ہو چکے تھے. تو اتنے مفاہمتی آدمی ہیں, ان کا کام مفاہمت ہے, ان کا کام پاؤں پڑنا ہے, ان کا کام مٹی ڈالنا ہے, ان کا کام چیزوں کو سیٹل کرنا ہے, لیکن سب کچھ وہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے کرتے ہیں. تو اب پلیز اس طرح آپ اس پتلی گلی سے نہ نکلیے. جدہ جانے کا مسئلہ ہو, لندن جانے کا مسئلہ ہو, عمران خان کو ہٹانے کا مسئلہ ہو, اور باقی نومبر تقرری ہو,
EVM ختم کرنا ہو، نیب ختم کرنا ہو، مریم کا لندن جانا ہو، اسحاق ڈار کا واپس آنا ہو، حکومت PDM کی بنانا ہو، اور یہ سارا کچھ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اور حکومت پوری وہ چلا رہے ہیں. تو اس لیے اب اس طرح نہ کیجئے کہ نواز شریف صاحب کے انقلابی غبارے میں پھر سے ہوا نہ بھریے اور پھر سے ایک جھوٹ نہ بولیے اس قوم کے ساتھ. کتنی مرتبہ نواز شریف کو لانچ کریں گے ایز انقلابی؟ وہ یہ ختم ہو چکا ہے. اب یہ سارے ٹوپی ڈرامے ناٹک ہیں، یہ اب ختم ہو چکے ہیں. اب آپ سارے ذمہ دار ہیں، اور اس کے پہلے کا جو کچھ کیا ہے، آج جو کچھ کر رہے ہیں، اور جس طرح 10.5 مہینوں ملک کا سوا ستیہ ناش کر دیا آپ نے، معیشت کا، امن و امان کا، اور لا اینڈ آرڈر کا، اور گورننس کا، اور پرفارمنس کا، اور عوام کا، اور ملک کا، وہ بھی آپ ذمہ دار ہیں. تو اگر تو آپ نے یہ سچ بولا ہے اور دل سے بولا ہے، اس آپ کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، تو آدھا سچ بولا ہے. اور اگر آپ یہ شہباز شریف اینڈ کمپنی پہ ڈال رہے ہیں تو یہ زیادتی کر رہے ہیں. وہ بھی ذمہ دار ہیں، مگر اس کے وہ شہباز شریف کوئی کام نہیں کرتے نواز شریف کی مرضی کے بغیر. اور اگر آپ یہ نواز شریف صاحب کو معصوم، بے گناہ، نظریاتی، اصولی بنا کر، لا علم بنا کر آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ پھر سے وہ آئے انقلاب کو لیڈ کریں، تو اب یہ ٹوپی ڈرامے نہیں چلیں گے. نواز شریف صاحب سارا کچھ جو کچھ ہوا ہے وہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہوا ہے. جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ آئندہ ہوگا وہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہوگا. تو نہ نواز شریف صاحب اصولی اور نظریاتی ہیں، نہ مریم نواز صاحب اصولی اور نظریاتی ہیں، نہ شہباز شریف اصولی اور نظریاتی ہیں، اور نہ آپ اصولی اور نظریاتی ہیں. آپ کا اصولوں، نظریات، منطق سے کیا تعلق ہے؟ آپ ذاتی طور پہ سیاست میں آئے تاجر ہیں، اور آپ کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ اللہ نے موقع دیا ہے، ہم جیسے چمپو چمار آپ کے نیچے قوم ہیں، اور یہاں لکڑ ازم پتھر ازم ہوتا ہے، تو موجیں کر رہے ہیں آپ. لیکن نہ آپ کبھی کل نظریاتی اور اصولی تھے، نہ آج نظریاتی اور اصولی ہوں، نہ کل ہوں گے. نہ آپ کل جمہوریت پسند تھے، نہ آج ہیں، نہ کل ہوں گے. نہ آپ کل ڈیلوں اور ڈھیلوں سے ہٹے تھے، نہ آج ہٹیں گے، نہ کل ہٹیں گے. اور نہ کل بھی آپ جھوٹ بول کر، فراڈ کر کر، 2 نمبری کر کر موجیں کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، اور کل بھی کریں گے. کل بھی آپ کا جگاڑ لگا ہوا تھا، آج بھی لگا ہوا ہے، اور کل بھی لگا رہے گا. لہٰذا مہربانی کریں، اب یہ بہت بس ہو گئی ہے. ہم یہ پرانی فرسودہ قسم کی یہ ہوائی فائرنگ اور فرینڈلی فائرنگ اور آپس میں میچ فکس کر کے کھیلنا، اس سے پرہیز کریں. بڑی مہربانی ہوگی. اس ملک پر رحم کریں اور اس قوم پر رحم کریں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.